नेगेटिव सोचने से तो मना किया जाता है, लेकिन क्या हर इवेंट, हर सिचुएशन के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव का फैसला करना ज़रूरी है? क्या कुछ ऐसी सिचुएशंस भी दिन में गुजारी जा सकती हैं जिनको हम कोई मीनिंग ना दें, और ऐसा करना कैसा रहेगा? फिर ऐसी कौन सी दो गलतियां हैं जो हम सारे लोग करते रहते हैं और सारे उसकी कीमत भी अदा करते रहते हैं और नुकसान उठाते रहते हैं? उन दो गलतियों से बचा कैसे जाए? जो फीडबैक है मोहसिन साहब, उसकी वो इतना पावरफुल होता है कि एट टाइम वो आपको बना भी देता है, जी एट टाइम वो आपको बने हुए को बिगाड़ भी सकता है अगर आप उसी पे फुली डिपेंडेंट भी हैं। जी यानी आप हैं ही डिपेंडेंट फीडबैक के ऊपर, जी और आप उससे लर्न नहीं करें, जो कि पर्पज़ है। जैसे मेरा ख्याल है कि फीडबैक का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो ये है कि आप उससे सीख लें, जी सीखें और आगे बढ़ जाएं, जी और उसके बाद फिर अपने आप को मज़ीद बेहतर कर लें। जी मगर जब हम बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाते हैं और हमें लगता है कि वाकई ही हम कुछ करने के काबिल नहीं हैं, या वाकई जो बंदे ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, या जो हमें सोसाइटी मैसेज दे रही है वो ठीक है, तो फिर हम कहीं ना कहीं पे नुकसान उठाते हैं। हम इंसान जो हैं वो दरअसल ट्रिपल एम है। जी ट्रिपल एम कैसे है? मीनिंग मेकिंग मशीन्स हैं। हम हर सिचुएशन के बारे में, हर फीडबैक के बारे में कोई ना कोई कहानी बनाते हैं। जी अच्छा, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? हमारे स्कूल में टीचर ने हमें डांटते हुए कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि तुम तो बहुत ही निकम्मे हो। जी अच्छा, फ़ौरन हम इसमें सीरियस हो गए। किसी और इंस्टीट्यूट से, किसी ऑफिस से, किसी मोहल्ले से, किसी और फोरम पर हमें कोई फीडबैक मिला, हम उस बारे में फ़ौरन एक डिफ़ीट का और अपने बारे में एक मैसेज लेते हैं कि हम तो नाकाम हैं और हम ये काम कर ही नहीं सकते। नेगेटिव सोचने से तो मना किया जाता है, लेकिन क्या हर इवेंट, हर सिचुएशन के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव का फैसला करना ज़रूरी है? क्या कुछ ऐसी सिचुएशंस भी दिन में गुजारी जा सकती हैं जिनको हम कोई मीनिंग ना दें, और ऐसा करना कैसा रहेगा? फिर ऐसी कौन सी दो गलतियां हैं जो हम सारे लोग करते रहते हैं और सारे उसकी कीमत भी अदा करते रहते हैं और नुकसान उठाते रहते हैं? उन दो गलतियों से बचा कैसे जाए? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहसिन नवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जहाँ आरा। हम लाए हैं आपके लिए लेट्स टॉक विद विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियोज से। जी, हमेशा की तरह। और जहाँ आरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं मोहसिन साहब? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। हम अपने नाजरीन के साथ इतने महवे कलाम हो जाते हैं, महवे गुफ्तगू हो जाते हैं कि आपस का हाल चाल से ज़्यादा हमें इस बात का होता है कि भी इस वक्त नाजरीन क्या कर रहे हैं। बिल्कुल मोहसिन साहब, हमारा देखिए लाइव शो में जो यहाँ पे इकट्ठे बैठने का मकसद भी तो यही है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जी जी हम उनके भी जो ख़यालात हैं, एहसासात हैं, उनको शामिल करें। बिल्कुल। तो नाजरीन, आप हमारे साथ इस शो पर शामिल हुआ करते हैं। अपने कमेंट्स, अपने खतूत भी, आपके मरासले भी हमें मौसूल होते हैं, आपके ईमेल्स आते हैं, आपके कॉल्स आते हैं और आपका फीडबैक आता है, और ये सिलसिला जारी रहता है पूरा हफ्ता। और विलिंग वेज के इस शो पर, यानी लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पर, हमारा और आपका साथ यूँ बनता है कि हम उन मौज़ूआत पर बात करते हैं जो कि आपके मौज़ूआत हैं, आपके घर के मौज़ूआत हैं, आपके अपने जीवन के वो हवाले हैं जिनको सीख कर, समझ कर और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए जो रिसर्चेज़ हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। जी 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 बिल्कुल मोहसिन साहब। और रिसर्चेस भी ऐसी नहीं मोहसिन साहब जो कि एक या दो दिन में, साल साल होते हैं, उन पे बाकायदा तहकीक जब होती है, फिर वो रिसर्च पब्लिश होती है, और फिर वो अवामुन नास के फ़ायदे के लिए शेयर की जाती है। Exactly. फिर रिकमेंड भी की जाती है। जो चीज़ें टाइम टेस्टेड होती हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़नी मानी जाती हैं, सबसे ज़्यादा उनको रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि टाइम टेस्टेड का मतलब है कि जिस बारे में कोई रिसर्च हुई और वक्त ने साबित कर दिया कि ये ऐसा करना इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। जी
جی بالکل اسی طریقے سے. اور پھر جب ان کو اپلائی کیا جاتا ہے نا محسن صاحب, جی تو واقعی بہت سارا فائدہ دیکھنے میں ملتا ہے. جیسے اب بہت ساری بیماریوں میں دیکھ لیں, جی ذہنی مسائل میں دیکھیں. جی جیسے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو کوئی جو 19th سینچری تھی ہماری, اس کے اندر زیادہ دوائیوں پہ فوکس کیا جاتا تھا. اور ایگزیکٹلی. پھر ریسرچز آئیں کہ نہیں, سونے جاگنے کی جو روٹین ہے یہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے ذہنی جسمانی صحت کے اندر. پھر اس پہ بات چیت شروع ہو گئی. اور اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ نہ صرف سونا جاگنے کی روٹین, بلکہ ہماری جو ریگولر لائف سٹائل ہے, جی روٹین ہے, وہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے. تو جیسے جیسے ریسرچز آتی ہیں, وہ شیئر کی جاتی ہیں اور ان پہ عمل کیا جاتا ہے, تو اس کا جو رزلٹ ہے, پازیٹیو جو نتائج ہیں, وہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. اچھا, ریسرچز جو ہیں یہ صرف میٹیریلسٹک چیزوں کے بارے میں, مشینوں کے بارے میں نہیں ہوتی, بلکہ آج کی دنیا میں جو ریسرچز کا اصل جو موضوع ہے وہ انسان ہے. یعنی انسان کیسا کرے تو کیا نتیجہ پیدا کر سکتا ہے, اور کیسا کرنا اس کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ انسان کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے. جی جی اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جس کے بارے میں کتنا لکھا گیا, سائیکالوجی کا موضوع وہی ہے, ہمارا دین ہمیں انسان ہی سمجھاتا ہے, جی ہمارا جتنا بھی دنیا میں فلسفہ ہے اس کا موضوع بھی انسان اور انسانوں کی سوچ ہے. جی اس کے باوجود انسان اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو سمجھنے پہ انسان لگے ہوئے ہیں کہ انسانوں کی سوچ کو اور زیادہ بہتر, اچھا کیسے بنایا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو انسان ہے وہ اویئرنیس کے بہت اچھے درجے پر ہے. یعنی ہم دیکھیں کہ ہر واقعہ جو پاکستان میں بھی دنیا میں بھی کئی دفعہ انسانوں کے ہاتھوں ہونے والے نقصانات رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جی جی اور اس کے رپورٹ ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے دوسرے انسانوں کو بچنے کا کوئی راستہ ملے, سیکھنے کا بھی موقع ملے. سیکھنے کا بھی موقع ملے. جیسے ہم نے دیکھا کہ جیسے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ لوگ سیاحتی مقامات پر جاتے ہیں تو بعض اوقات بغیر تیاری کے چلے جی جاتے جی ہیں. جی بالکل بالکل. تو کتنا زیادہ اس ویک میں ہم نے دیکھا کہ اس پر سوشل میڈیا نے باتیں کی جی کہ ایسے کوئی تفریحی جو سفر ہیں اس پر یکدم سے نہیں, اچانک نہیں چل پڑنا. اس کے لیے تیاری کرنی ہے, سنگن لینی ہے, انفارمیشن لینی ہے, رات کا سفر نہیں کرنا, رستہ معلوم ہو تو خود گاڑی ڈرائیو کرنی ہے, رستہ بھٹک جانے کا امکان نہ ہو. اور جو وہاں پہ کوئی بھی الارمنگ سائنس ہیں یا جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اور اگر پہاڑی راستوں میں یا ایسی اونچی نیچی شاہراہ پر آپ ہیں تو بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے اونچائی اور نیچائی کیا ہے. وہ تو پرانے زمانے تھے کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. جی اب تو آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ 20 منٹ بعد آپ کو کسی چوک میں رستہ صاف ملے گا یا ٹریفک جیم ہوگی. جی 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 بالکل تو بالکل. یہ جو اتنی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, اس کا انسان بہتر سے بہتر استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا رہا ہے. بالکل بالکل ٹھیک محسن صاحب. اسی طریقے سے جیسے وائرسز کے بارے میں بھی ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی آج کہ جب سے سائنس نے ترقی بھی کی ہے اور سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا, اس سے پہلے پرنٹ میڈیا, تو لوگوں کو وقتاً فوقتاً بہت سارے وائرسز کے بارے میں بتایا جاتا تھا نا. جی جیسے اور وہ بہت سارے وائرسز ایسے تھے یا بیماریاں ایسی تھیں جو کنٹروورشل بھی ہوئیں, جی جس میں کہ کانگو وائرس کے بارے میں تھا. پولیو ابھی تک بہت زیادہ کنٹروورشل ہے, یعنی اس کی جو ویکسین اور باقی. اسی طریقے سے کووڈ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. تو ایکچولی تو پرپس یہ ہے کہ کیسے انسان اس سے سیکھے, جی مدد حاصل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنائے, جی تکلیف سے بچ جائے. اور اگر کسی ایک بندے نے کوئی ایسی ورس سچویشن کو ایکسپیرینس کیا ہے تو دوسرا جو اس کے بارے میں کارآمد معلومات ہیں انہی پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہی بچ جائے, آسانی میں آ جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ دراصل ٹرپل ایم ہے. جی ٹرپل ایم کیسے ہے؟ میننگ میکنگ مشینز ہیں. ہم ہر سچویشن کے بارے میں, ہر فیڈ بیک کے بارے میں کوئی نہ کوئی کہانی بناتے ہیں. جی اچھا, یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہمارے اسکول میں ٹیچر نے ہمیں ڈانٹتے ہوئے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دے دیا کہ تم تو بہت ہی نکمے ہو. جی اچھا, فوراً ہم اس میں سیریس ہو گئے. کسی اور انسٹیٹیوٹ سے, کسی آفس سے, کسی محلے سے, کسی اور فورم پر ہمیں کوئی فیڈ بیک ملا, ہم اس بارے میں فوراً ایک ڈیفیٹ کا اور اپنے بارے میں ایک میسج لیتے ہیں کہ ہم تو ناکام ہیں اور ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے. جی جی ہمیں کوئی واٹس ایپ کے گروپ سے ایون ریموو کر دے, ہمیں کوئی فیس بک پر
अनफॉलो कर ले। जी। हम इस बात को बड़ा सीरियस लेते हैं। जी। हम किसी के बारे में ये भी बहुत सीरियस लेते हैं कि हमारा व्हाट्सएप स्टेटस अगर किसी ने देखा जी। और उस पर कोई लाइक नहीं किया या हमें कोई मैसेज करके उस पर तबसरा नहीं किया तो हमें ये भी उसका नज़रअंदाज करना लगता है। जी। जी। अच्छा, हम लोग ये जो स्टोरीज़ बनाते हैं ये हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो आगे बढ़ने में रुकावट है वो ये स्टोरीज़ हैं। जी। जी। इंसान और जानवर में वैसे तो बड़ा फ़र्क है और हमेशा इंसान को अशरफुल मखलूक़ात और बहुत ज़्यादा इस दुनिया में एक ज़बरदस्त तब्दीलियाँ पैदा करने वाली मखलूक माना गया है। जी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम जानवरों से सीख सकते हैं। मसलन अगर एक शेर और हिरन एक जंगल में हों और शेर उस हिरन को अपनी खुराक बनाने के लिए उसके पीछे भागे जी। और हिरन चालाकी से निकल जाए और हाथ ना आए, तो शेर ये नहीं सोचता कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया नहीं था। शेर नहीं सोचता कि मेरी स्कूलिंग ठीक नहीं थी, मेरी ट्रेनिंग ठीक नहीं थी। शेर ये भी नहीं सोचता कि मैं दोबारा कभी ज़िंदगी में हिरन को पकड़ नहीं सकूंगा। जी। 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 बल्कि शेर इन सारे इमोशनल बैगेजेस से आज़ाद है। जी। वो अगले हिरन को नज़र आने पर अगला मौका समझता है और अगली कोशिश करता है। जी। तो इंसानों के साथ ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जी। कि वो एक दफ़ा किसी कोशिश में नाकामी पर अपने आप को, अपनी कोशिशों को लेबल कर देते हैं और ये कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये जी। क्या है? ये एक्चुअली कुछ जो थॉट्स हैं हमारे, अगर हम इनको यूँ पहचानने कि ये थॉट्स अलग हैं और मैं अलग हूँ। जी। मिसाल के तौर पे मैं और जहारा आप इस वक्त अपने नाजरीन से मुखातिब हैं इस माइक के ज़रिए और कैमरा के ज़रिए, बिल्कुल। लेकिन हम कैमरा या माइक नहीं हैं। वी हैव कैमरा एंड माइक, लेकिन हम खुद तो ये नहीं है, जी। हम जी। तो अलग हैं। अच्छा, जब हम किसी चीज़ को अपने से अलग करके कंसिडर करते हैं, सोचते हैं, जी। तो फिर हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। जी। तो जब हमारे साथ कोई स्टोरी बनती है हमारी अपनी लाइफ में, हमें कोई किसी की तरफ से फीडबैक आता है तो हम उसकी जो स्टोरी बनाते हैं, तो उस स्टोरी को अगर हम ये समझ लें कि ये भी हम ही हैं, तो फिर हम उसे ना तब्दील कर सकते हैं, ना उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। जी। जी। लेकिन अगर हम अपने किसी एक्सपीरियंस को जो किसी ने हमारी ज़िंदगी में हमें दिया था, किसी टीचर ने, मोहल्लेदार ने, पेरेंट्स ने, सिबलिंग्स ने, किसी ने, तो अगर हम उसके दिए हुए उस बयान को अलग समझें और उस स्टेटमेंट को हम अपने से बारे में किए हुए किसी फैसले से ताबीर ना करें, बल्कि हम जानें कि ये उसकी एक राय थी, उस राय की कोई वजह हो सकती है उस बिल्कुल। वक्त। जी। जी। अब जाहिर है वो जो पर्सन था जो कभी सालों पहले या हमारे बचपन में किसी ने कोई तबसरा किया था, अब वो आके तो ये नहीं कहेगा कि भाई मैंने जो कहा था ना कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जी। 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 तो वो मैं अब बताने आया हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो। इसका इम्कान तो नहीं है। चुनाचे मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि हम किसी और की तरफ से ऐसे किसी स्टेटमेंट की दुरुस्तगी का इंतज़ार ना करें, बल्कि हम ये करें कि हम अपने लिए एक नैरेटिव बनाएं, अपने लिए एक स्टेटमेंट बनाएं, जिसे हम यहाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। वो क्या है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपने लिए ऐसे जुमले, सादा आसान से जुमले लिखने हैं जो आपकी सोचें हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो जी। हासिल करना चाहते हैं, उस बारे में एक बयानिया अपना तश्कील दें। जब आप वो तश्कील देंगे, तरतीब देंगे, फिर आप उसे रोज़ाना पढ़ें, रोज़ाना अपनी आवाज़ में सुने, रिकॉर्ड करें, पढ़ें और उसको अपना एक नरेटिव बना लें। जी। 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 जब अच्छा आपको शुरू में लगेगा कि ये झूठ है, लेकिन ज़िंदगी में हमारे आसपास कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो सच नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि वो सच हो जाती हैं। जी। जी। अच्छा, नज़रियात जो होते हैं ना, यानी मेरा और आपका नज़रिया अपनी अपनी जगह पे सच हो सकता है। जी। चुनाचे इस बात चक्कर में पड़ने की बजाय कि ये सच है या झूठ, जो हम ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसका स्टेटमेंट जब हम तैयार करते हैं और फिर उसे बार बार दोहराते हैं और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस में शामिल करते रहते हैं, तो आपके ख्वाब ताबीर पाने लगते हैं। वो जो आज आपने सोचा था वो कल की ताबीर है। चुनाचे अपने बारे में, अपने हाल को बदलकर अपने मुस्तकबिल को बदलने की कुंजी तो आपके अपने
ہاتھ میں ہے. بہت خوبصورت بات محسن صاحب آپ نے کی. آپ اتنی اچھی طرح سے سمجھا رہے تھے یہ جو پورا کانسیپٹ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے بھی ایسا لگا کہ واقعی یہ وہ مسئلہ ہے ایکچولی جو کہ میرا خیال ہے کہ ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے. یعنی جو فیڈ بیک ہے محسن صاحب اس کی وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائم وہ آپ کو بنا بھی دیتا ہے, جی ایٹ ٹائم وہ آپ کو بنے ہوئے کو بگاڑ بھی سکتا ہے جی اگر آپ اسی پہ فلی ڈیپینڈنٹ بھی ہیں. جی یعنی آپ ہیں ہی ڈیپینڈنٹ فیڈ بیک کے اوپر جی اور آپ اس سے لرن نہیں کریں جو کہ پرپز ہے. جیسے میرا خیال ہے کہ فیڈ بیک کا جو سب سے زیادہ فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ اسے سیکھ لیں, جی سیکھیں اور آگے بڑھ جائیں جی اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو مزید بہتر کر دیں. جی مگر جب ہم بالکل ہی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ واقعی ہی ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں یا واقعی جو بندے نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یا جو ہمیں سوسائٹی میسج دے دی ہے وہ ٹھیک ہے, تو پھر ہم کہیں نہ کہیں پہ نقصان اٹھاتے ہیں. ایسے ہی. اور ایٹ ٹائم یہ ہوتا ہے محسن صاحب سوسائٹی میں, جیسے بھی ہم بات تھوڑی دیر پہلے بھی کر رہے تھے نا ججمنٹل اپروچ کی, جی تو وہ بھی تو ایسے ہی ہے نا کہ لوگ بغیر سمجھے بغیر جانے ایٹ ٹائم سے, کیونکہ اٹ از لرنڈ بیہیویئر جی اور جو ہمارے بلیفس ہیں نا ہم انہیں سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم فوراً دیکھتے ساتھ ہی رائے قائم کر دیتے ہیں. بالکل اور بالکل. جو وہ رائے قائم کرتے ہیں تو اس کا ایٹ ٹائم ہرگز مطلب نہیں ہوتا, جو رائے قائم کر رہا ہوتا ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا جی کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یا جو میں رائے قائم کر رہا ہوں یہ ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے. جی لیکن جس کے بارے میں قائم کی جا رہی ہوتی ہے یا جس کے سامنے کی جا رہی ہوتی ہے ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ بہت ہی ایک ویلڈ اور سالڈ ایک اوتھینٹک قسم کی بات ہو, جی جی اور جی وہ اسی کو ہی اڈاپٹ کر کے اور پھر وہ آپ کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا شروع کر دے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں دس از ویری کامن. ہم اپنے دن میں اگر کچھ وقت ایسا گزاریں اور ایسا روزانہ ہم تھوڑا سا وقت بیچ میں سے سلیکٹ کر لیں جی کہ جس وقت ہونے والی کسی ایک سچویشن ایک ایونٹ کو ہم کوئی میننگ نہیں دیں گے, جی ہم اس کو نیگیٹو بھی نہیں کہیں گے پازیٹیو بھی نہیں کہیں گے. جی اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اس سچویشن کو جی پازیٹیو کہہ کے تو ہمیں آسانی پیدا ہوتی ہے تو پازیٹیو کہہ دینا چاہیے. جی جی اچھا, پازیٹیو کہنے سے میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ پازیٹیو بھی نہیں اس کو کہنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نیگیٹو کی بات کرتے ہیں تو ہمارا چونکہ زیادہ رجحان, ہمارا انوائرمنٹ, ہمارے لوگوں کا فیڈ بیک نیگیٹیوٹی کو سپورٹ زیادہ کرتا ہے, لہذا نیگیٹو ہونے کا امکان تو ہے ہی ہے. جی اچھا, پازیٹیو ہونے کی بات اس لیے کہ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہوا ہے تو یہ بھی ایکچولی ایک ججمنٹ ہے. اچھا, اب کیونکہ فوراً اگلا سوال کیا پیدا ہوگا جب ہم سوچیں گے نا کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے, پھر ہم سوچیں گے یہ اچھا ہوا ہے, پھر ہم سوچیں گے کہ اچھا اس کے اندر اچھا کیا ہوا ہے, پھر اگلا سوال پیدا ہوگا کتنا اچھا ہوا ہے, پھر اگلا سوال پیدا ہوگا کیا اس سے بھی اچھا ہو سکتا تھا, پھر اگلا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا دوسروں کے ساتھ اس سے بھی اچھا ہوتا ہے. اچھا, یہاں سے بھی کام خراب شروع ہو جائے گا. چنانچہ کچھ وقت ایک دن میں نہ اچھا نہ برا, کوئی میننگ نہیں, جسٹ نیوٹرل, بالکل غیر جانبدار. اگر آپ اپنے تھاٹس کو ایک دن میں کچھ دیر کے لیے ایکسرسائز کریں کہ کوئی میننگ نہیں دیں گے, ہم جو میننگ میکنگ مشین کے طور پہ ہیں, ہم جو ہر چیز کو مطلب دینا چاہتے ہیں, ہم جو ججمنٹس پاس کرنا چاہتے ہیں, ہم کچھ دیر ایک دن کے اندر مخصوص کریں کہ کسی ایک سچویشن کسی ایک ایونٹ کے بارے میں کوئی رائے نہیں, جسٹ اس کو ایز اٹ از قبول کرنا. یہ چیز جب آپ کریں گے اور کرتے رہیں گے تو دماغ کے اندر اس کی پروگرامنگ ہونا شروع ہو جائے گی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی جو چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پتہ ہے اور ہم تو ایک آئیڈیل کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور ہمیں تو یہ کوئی چیز کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں پورا نالج ہے, یہ ایسی ہونی چاہیے, یہ ویسی ہونی چاہیے. یہ جو ہماری پرفیکشنسٹ اپروچ جو ہے اس نے بہت کام خراب کیا. بالکل محسن صاحب, بالکل زندگی کو بہت مشکل کر دی ہے. جی آئی مین کہ جو انسان ہے جیسے وہ کہا بھی جاتا ہے نا کہ وی کین ناٹ بی پرفیکٹ, جی اونلی گاڈ از پرفیکٹ. جی, تو اب بس یہاں پہ تو بات ختم ہو جاتی ہے نا. مگر جب ہم کچھ میرا خیال ہے کہ بیونڈ دا لمٹس جانے کی کوشش کرتی ہے, ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں نا کہ نہ تو غلطی ہو سکتی ہے جی نہ ہی غلطی
کی جانی چاہیے، نہ ہی غلطی کا اس کو ہمیں الاؤ کرنا چاہیے. جی 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 تو ایکچولی میرا خیال ہے کہ اس سے بہت جو ایسی سوچ رکھتا ہے نا وہ خود بڑی تکلیف میں چلا جاتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ بڑی تکلیف میں چلا جاتا ہے جی کیونکہ وہ ایسا کر نہیں سکے گا، ہاں ایسا پاسبل نہیں ہے. تو جو پاسبل نہیں ہے اس کے بارے میں امکان پر توقع لگا بیٹھنا جی جی یا یہ سوچنا کہ یہ ہو جائے گا ایسا، تو چونکہ ایسا نہیں ہوگا تو دل ٹوٹے گا. ایگزیکٹلی. تو ہم اور دل مشینیں ٹوٹے گا، ٹرسٹ نہیں رہے گا محسن صاحب. جی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اس پہ پورا نہیں اترا، ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ کوئی پورا نہیں اترے گا. جی دیکھیں ریلیشن شپ کانفلکٹس آئیں گے. اب دیکھیں روٹین میں محسن صاحب جو ہم ملتے ہیں اپنے بہت سارے کلائنٹس کے ساتھ یہاں پہ فیملیز کے ساتھ، تو زیادہ مسائل گھروں میں ہیں ہی اس وجہ سے کہ ایک یا ایک سے زیادہ افراد جو ہیں ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اتنی ہائی ہوتی ہیں اپنے لوڈ ون سے کہ جب وہ اس پہ فلفل نہیں کر پاتے ان کی جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں یا جو ڈیزائر ہوتی ہیں، تو پھر کانفلکٹس آتے ہیں. جی اور جب کانفلکٹس آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی معاملہ سیٹل ہو ہی نہیں سکتا. اور میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو صرف اس وجہ سے تنہا رہ جاتے ہیں زندگی میں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی دنیا میں پرفیکٹ بندہ نہیں ہے، بہتر انسان نہیں ہے جسے میں کوئی ذمہ داری یا کوئی کام سونپ سکوں یا کوئی اپنی مدد کے قابل سمجھ سکوں. کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا کوئی بھی اس کا اہل نہیں ہے، جی قابلیت نہیں رکھتا. بالکل اس کا حل نہیں. اور یہ سوچ اس کو آہستہ آہستہ سے پھر اکیلا کر دیتی ہے. بالکل اور ایسا ہی ہے. جی، اور جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو آبویسلی محسن صاحب پھر میں نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں لوگ جو کہ اپنے دور میں بہت ہی کمپیٹنٹ رہے، بہت پروفیشنل رہے، بہت ہی زیادہ ان کی فنکشنل لائف تھی، مگر جیسے جیسے ایج گزری، جیسے جیسے ان کے بچے بڑے ہوئے، انڈیپینڈنٹ ہوئے، شادی شدہ ہوئے، کیونکہ میوچولی چیزیں بہتر نہیں رہیں. ایگزیکٹلی وہ کیونکہ آپس میں جی ان کا قبولیت ایک دوسرے کی ایسی نہیں تھی تو آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ہاں، فاصلے بڑھ مطلب وہ ایز ہول قبول نہیں کرتے نا ہم محسن صاحب کہ اچھا اگر یہ بندہ بولتا بہت اچھا ہے، کمپیٹنٹ بہت ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر کھانا نہیں اچھا بناتا تو سیکھ جائے گا. جی تو ایز ہول نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اچھا اگر بولتا بہت اچھا ہے تو کھانا بھی بہت اچھا بنائے، بات بھی بہت اچھی کرے، جواب بھی بہت اچھا دے، سارا کچھ بہت اچھا سارا کرے. کچھ بہت اچھا ہو. تو جب ہم اس کو کسی بھی کو، خواہ وہ پیرنٹ ہو، چائلڈ ہو یا سبلنگ، اسپاؤس، جب ہم ایز ہول نہیں کرتے، ایون باس امپلائی بھی محسن صاحب، ورک پلیس پہ کولیگس بھی ایون، جی جب ہم نہیں کرتے ان کو، تو پھر اس میں جو پارٹی ہے نا جس کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں وہ بہت سفر کرتی ہیں. مجھے ایک کسی نے شیئر کیا اپنا ذاتی زندگی کا ایک معاملہ. جی انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنے سسرال میں تھیں اور ان کی مدر جو کہ ان کا حال چال پوچھ رہی تھیں، گھر کے معاملات کے بارے میں جان رہی تھیں، شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا. جی تو یہ اپنے ڈرائنگ روم میں اکیلی تھیں تو انہوں نے اپنے سسرال والوں کے بارے میں بات کرنا شروع کی اور بتانا شروع کیا کہ کس طرح سے ساس کی کیا کیا خرابیاں ہیں، جی نندیں کیا کرتی ہیں، ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کس طریقے سے اپنی ماں اور بہنوں کی بات کو ہمیشہ پریفر کرتے ہیں، کیا کیا اور چیزیں ہیں، یہ بتاتی گئیں اور والدہ ان کی انہی باتوں کو اور زیادہ ہوا دیتی گئیں. اور جس کے نتیجہ میں یہ ڈسکشن جو ہے، کیونکہ یہ اپنی ایک طرح سے بھڑاس نکال رہی جی تھیں جی جی اکیلے بیٹھ کے. انہوں نے سوچا کہ ٹیلی فون پہ یہ بات، اور یہ اس کا آغاز کیسے ہوا، ماں نے فون کر کے پوچھا. ہوا یہ کہ ان کی یہ جو ساری باتیں تھیں باہر کام کرنے والی خاتون نے سنی اور انہوں نے یہ باتیں آگے گھر والوں کو بتائیں. جی جب گھر والوں میں یہ باتیں ان کے میاں تک پہنچی، ساس تک پہنچی، تو گھر میں تو فساد کھڑا ہو گیا. جی اب اس فساد کھڑا ہونے پر کیا ہوا، وہ خاتون نے کہا کہ میں نے ایسی کچھ باتیں کی ہی نہیں. اب یہاں سے کہانی نے نیا موڑ لیا. ان کے میاں کہنے لگے کہ چلے اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے باتیں کی ہیں یا نہیں کی. تو آپ کے ہمارے ڈرائنگ روم کے باہر والے روشن دان پر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو کہ آواز بھی ریکارڈ کرتا ہے. انہوں نے وہ ریکارڈنگ نکالی اور ساری کی ساری جو گفتگو تھی ماں کے ساتھ وہ اس میں ریکارڈڈ تھی. اچھا اب کیا ہوا کہ پہلی خرابی کہ انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہوئی تھیں. دوسری خرابی کہ انہوں نے اس پر یہ کہا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، غلط بیانی ہو گئی.
تو آپ دیکھیں کہ ایسے رشتے میں اعتماد اور اعتبار کہاں گیا، ایسے رشتے میں محبت کہاں گئی؟ کیا جو آپ نے کسی کی نظروں میں ایک جگہ بنائی ہوتی ہے، حاصل کی ہوتی ہے، کیا اس کو پھر واپس بحال کرنے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ نہیں، وہ تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل یہ جو ہم بعض اوقات اپنی کوئی فیلنگز اور تھاٹس کا لوگوں کو اظہار کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید یہ کوئی ہمارا دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، جی جی تو ایکچولی اس دل کے بوجھ کو باہر سے حل کرنے کی بجائے اگر ہم اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں اور اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کریں جی تو اس کی باہر سے اتنا فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں اتنی بھاری قیمت نہ ادا کرنی پڑے۔ رشتے خراب ہو جاتے ہیں، زندگی خراب ہو جاتی ہے، تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے جب آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی بالکل ایسے محسن صاحب۔ اچھا، اور جب ہم ایسے مسٹیکس کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ جی محسن صاحب ایسا بھی ہوتا ہے جی نا جی کہ بالکل ذکر ہی نہ کیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ کبھی کبھی محسن صاحب چیزیں زندگی میں اس لیے بھی مشکل ہو جاتی ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رائٹ ٹائم، رائٹ پرسن، رائٹ پلیس کہاں ہے جہاں پہ وی کین شیئر آر پرابلمس۔ اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اتنی امپورٹنٹ ہے جی کہ رائٹ جگہ، رائٹ پلیس، رائٹ پرسن، رائٹ فورم کون سا ہے، کہاں ہے۔ جی اچھا، اسی کی گتھیاں ہم سلجھاتے ہیں یہاں جی پہ۔ جی ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ بہت سارے ایسے ایونٹس گزار کے تو پھر یہاں پہنچتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے محسن صاحب۔ اور پھر ان کو اچھا ویری انفارچونیٹ، یہ جو بھی ہم ریسرچز کی بھی بات کر رہے تھے نا، تو پرپس تو یہی ہے بیسکلی۔ ظاہر ہے پہلے کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ، لائیو شوز، یہ تو اپرچونیٹیز نہیں تھی نا عوام کے پاس، موبائل اور یہ سب چیزیں، تو پہلے باقاعدہ ایک بس جسے کہتے ہیں نا مردم شماری کائنڈ آف، جیسے پہلے آبادی کو مردم شماری کے تھرو ہوتا تھا، تو جو ریسرچیز ہیں وہ بھی ایسے جا کے ان علاقوں میں ٹائم اسپینڈ کیا جاتا تھا، جی پھر جو ہے وہ اسے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد تو پریزنٹ کیا جاتا تھا۔ تو تب تو حالات تھوڑے مختلف تھے، مگر جیسے ابھی حالات بدل گئے محسن صاحب، جی اور بہت زیادہ ترقی ایک دم سے ہوئی جی 21 جو ہماری سینچری میں۔ جی لیکن دس از ویری انفارچونیٹ، مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ جب لوگ آتے ہیں اور بہت ہی ایک ایسا مسئلہ جس پہ کئی بار کئی جگہوں پہ بات ہو چکی ہوتی ہے، مگر انہوں نے بہت اسے نظر انداز کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہم اکثر ابھی جب سے ہمارا یہ لائیو شو سٹارٹ ہوا ہے تو ہر شو میں میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی یہ بات نہ کی ہو کہ جو اچھا بات چیت ہے وہ کتنی ضروری ہے جی خوبصورت زندگی کے لیے یا مسائل کے حل کے لیے۔ جی جی لیکن مسائل جو ہیں جب لوگ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ بات کر نہیں پائے ہوتے، اور رائٹ فورم پر نہیں کی ہوتی، جی کسی ایسے سے کی ہوتی ہے جو اپنی زندگی سے دکھی ایگزیکٹلی، ہوتا ہے ہاں اور وہ ایگزیکٹلی، اپنے دکھ کو کی بھڑاس نکالنا شروع کر دیتا بالکل۔ اور پھر وہ مسئلہ جو ہے جو کہ بڑا سیریس کوئی مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ یا ایٹ ٹائم فزیکل ہیلتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس کو کبھی کامن سینس سے جب آپریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو پھر اس سے وہ مسئلہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ جس سے آپ مشورہ کر رہے تھے وہ اس تلاش میں تھا کہ اسے کوئی سننے والا مل جائے، چنانچہ آپ نے اسے کہانی سنائی، جی اس نے تھوڑی سی آپ کی کہانی سنی اور پھر اس کہانی کو اپنی کہانی سے لنک کر کے کوئی ایسا موڑ دے دیا کہ جب آپ نے اس سے بات ختم کی تو آپ کی کہانی کی جو شدت تھی وہ بڑھ چکی تھی، جی آپ کے اندر جو ایک منفی جذبات تھے وہ اور زیادہ کوئی گتھیاں سلجھانے والے نہیں تھے۔ جی جی اچھا، اگر کوئی آپ کو چپ رہنے کا مشورہ بھی دیتا ہے تو یہ بھی دراصل آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنی فیلنگز کو اپنے دل میں رکھو اور جمع ہونے دو۔ جی اینڈ دس از ویری کامن محسن ہاں صاحب، اٹ از ریئلی ویری کامن کہ یہ مطلب ایک ایسا اسٹرانگ بلیف ہے جو کہ مطلب نسل در نسل ہمیں ملا ہوا ہے، اور بڑا پسندیدہ بہت یہ پسندیدہ ایکٹ ہے کہ جی ایک چپ سو سکھ، بولن دی ضرورت ہی نہیں ہے، بولنا ہی نہیں، بس چپ کر جاؤ، جی در وٹ جاؤ۔ کچھ کائنڈ آف سو مینی ایگزامپلس ہیں ایسی جی جس میں کہ کہیں نہ کہیں پہ جو چپ کرنا ہے اس کو نیکی سمجھا جاتا ہے، جی جی اور جب کہ چپ کرنا، رائٹ ٹائم پہ نہ بولنا، تو فائنلی کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ بولتا ہے
تو وہ صرف بولتا نہیں ہے, وہ بہت سارے فیصلے بھی لے لیتا ہے, اور بولتا ہی نہیں ہے, پھٹ پڑتا ہے. ہٹ پڑتا ہے, اور غلط فیصلے محسن صاحب. کیونکہ جب آپ اس کو ایک بلاک لگائیں گے, اندر ہی گیس بھرتی جائے گی, تو وہ تو پھٹے گی نا. جی 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 یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے پریشر کوکر کے اندر جی اگر وہ اس کے اوپر جو ویٹ ہوتا ہے اگر جی وہ نہ گھوم رہا ہو, جی اور تو اس کے اندر کیا ہوگا, یہ تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے. محسن صاحب وہ پھر آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاپ سے, سٹک ہو گیا, وہ اندر ہی پریشر اس کا فل ہو گیا ہے, جی جی, اور وہ اب کوئی موقع ایسا آئے گا کہ جس پہ پھر وہ یکدم پھٹ جائے گا ایک دم پھٹے گا. اور اس کا نقصان. جی تو آپ کو اپنے اندر ایسا ایک یعنی آپ کو وے آؤٹ دیکھنا ہے کہ جو آپ کے فیلنگس ہیں, آپ کے تھاٹس ہیں, وہ آپ ان کو الگ الگ لیبل کر سکیں. جی دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اسی بات پر کام ہو رہا ہے. جو جتنے بھی محققین ہیں, جتنے سائنٹسٹ ہیں, سائیکالوجی میں جتنا کام ہو رہا ہے, اس میں سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیا جا رہا ہے جی کہ تھاٹس کو اور فیلنگس کو اپنے سے الگ نام دیں. یعنی اگر میرا نام محسن نواز ہے اور جی آپ کا نام جہاں آ رہا ہے, جی تو جو میرے تھاٹس ہیں وہ الگ ہیں, ان کا نام محسن نواز نہیں ہے. جی جی وہ میرا کوئی بلیف سسٹم ہے, وہ میرا کوئی مائنڈ سیٹ ہے, وہ میری کوئی سکلز ہیں, میرے لائف ایکسپیرینسز ہیں, جی وہ الگ چیزیں ہیں. جی جی اچھا, اب جب میں نے یہ سوچا کہ وہ الگ ہے اور میں الگ ہوں, تو میں اس کے اندر تبدیلی کرنے کی پوزیشن میں آ گیا. لیکن اگر میں نے ان سب چیزوں کو بھی یہ جانا کہ وہ بھی میں ہی ہوں, تو میں اس کے اندر کوئی تبدیلی کا سوچ ہی نہیں سکتا. بالکل بالکل, یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات محسن صاحب. اچھا, نمبر آج محسن صاحب ہم نے نہیں بتایا. تو ہمارا نمبر جو ہے وہ میسج کے لیے, جیسے کہ آپ ہمیں میسج کرتے ہیں اور ہم آپ کو اپنے ساتھ کال پر شامل کرتے ہیں 0300-741-3639. اس نمبر پر آپ کے واٹس ایپ میسج جب آتے ہیں تو اس میں سے ہم پھر آپ کو کال پر شامل کرتے ہیں. جی سو آئیے گا اور میسج دیجیے گا. اور آپ کے جو کامنٹس ہیں, جی جی آپ لوگ جو کمنٹس سے ہمیں نوازتے ہیں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. میں بعد جی میں بھی, آپ بھی اس کے آنسر بھی دے رہی ہوتی ہیں. جی 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 محسن صاحب بالکل, اور بلکہ ہم اس پہ آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں نا, میں بھی آپ کو ویورز بتاؤں بھی, انہی کی روشنی میں پھر ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر بھی کرتے ہیں. جیسے بھی ہم آڈیو کی بات کر رہے تھے جی کہ اگر کوئی ایسا فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے تو بڑا اچھا بھی لگتا ہے, کیونکہ اسے ہم کریکٹ بھی کرتے ہیں خود کو. جی ابھی بھی بہت سے میسیجز ہیں جو محسن صاحب کمنٹس ہیں جو آ رہے ہیں ہمارے شو پہ لائیو, اور پرپس جو ہمارے شو کا ہے ولنگ ویز لاہور کے فورم سے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو آڈینس ہے, جو ہمارے ویورز ہیں, ہمارے دیکھنے والے ہیں, ان کے اندر یہ ایک اویئرنیس پیدا کریں کہ جو ابھی محسن صاحب نے جیسے بڑی خوبصورت بات کی نا, کہ انسان اپنی سوچوں کے ذریعے ہی بیسیکلی وہ یا تو بن جاتا ہے محسن صاحب, جی یا وہ بگڑ جاتا ہے. جی جی تو ہم نے تو بننا ہے نا, جی ہم اشرف المخلوقات ہیں, تو ہم نے کوئی موقع بھی ایسا نہیں ضائع کرنا جی جو ہمیں بنانے کا باعث ہو. جی جی. اور دوسری جو ہم نے ابھی تک بات کی وہ یہ کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں. بس ہم نے, انسان نے بننا ہے پر منہ نہیں بنانا. لیتے ہیں ایک ہاں بریک اور واپس جہاں رہا آپ کی اجازت سے, جی سر. تو بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ سے مزید بات چیت کرتے ہیں. یہ ہے ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو, جی اور شو ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. لے جناب, ہم واپس آ چکے ہیں. جہاں رانا اور محسن نواز آپ کے ساتھ ہیں لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. اور جہاں اب کیا حال ہے؟ سر میں ٹھیک, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. مجھے جگانے کا بہت شکریہ. دیکھیں, جب میں کمنٹس پڑھی ہوتی ہیں نا بریک میں محسن صاحب, جی جی, تو پھر تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں بس دھیان سے سارے اپنے ویورز کے کمنٹس ہی پڑھوں, یعنی یکسوئی کے ساتھ. یکسوئی کے ساتھ. تو یکسوئی ہمارے کالرز بھی چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت کالر شامل ہو رہی ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. مہین علی صاحبہ نے ہمیں کال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, بالکل. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان. جی جی. تو آپ ہمارے شوز دیکھتی ہیں اور ہمیں فیڈ بیک بھی اپنا شیئر کرتی ہیں. جی جی, بہت بہت شکریہ. آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ مصروفیات کچھ اس طرح ہے کہ میں لقاء اسکول میں پڑھاتی ہوں, اچھا. اور اس کے علاوہ کیلی گرافی ہے اور آن لائن قرآن ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں پوئٹری وغیرہ.
मतलब आप हर अगली बात के बाद इसके अलावा जब कह रही थी तो पहले ही आप इतना कुछ कर रही हैं तो इसके अलावा बोटेनिकल अरेंजमेंट्स भी हैं, वो भी अच्छा करती हूँ। अच्छा अच्छा ज़बरदस्त। तो इस शो पर जब आप शामिल हो रही हैं तो आपको ज़ाहिर है आपकी ये बात बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जब आप इतने ढेर सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं? तो आप क्या समझती हैं कि लोगों के लिए उनकी ज़िंदगियों को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए उनको अपने रवैयों में ख़ास तौर पे किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? जी, मैंने आपकी बात को बहुत गौर से सुना है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आजकल के रवैये बहुत सर्द हो चुके हैं ना, हम्म। तो इसलिए इस दौर में तो एक दूसरे के साथ एहसास और हमदर्दी और प्यार, जो कि हमारी बहुत कम रह गया है, तो इसकी जरूरत है। और दूसरी बात है हिम्मत और नाउमीदी। हिम्मत रखनी चाहिए, नाउमीदी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नाउमीदी तो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। हम जी। लोग जल्दी से नाउमीद होकर या तो सुसाइड कर लेते हैं या अपने हालात को अपने ऊपर छोड़ देते हैं कि जैसे भी हो जो भी हो बस ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हमसे नहीं होता। तो यहाँ पे आके सबसे बड़ी उम्मीद अल्लाह से है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, जी जी मेरी रहमतों से नाउमीद ना होना। जी जी तो सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर विल पावर है, हमारी हमारी उम्मीद है। और ये भी जानना चाहिए कि हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है। और उसके बाद अपने आप को एक जगह इकट्ठा करके अपनी हिम्मत को फिर अपने हालात का मुकाबला करना चाहिए। नाउमीदी नहीं करनी, सबसे बड़ी चीज नाउमीदी है। अच्छा, तो आप महीन अली यानी ख़ुद अपनी ज़िंदगी पर अगर नज़र डालती हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत दफ़ा ऊंच नीच ऐसे मराहिल आए जहां आपको लगा होगा कि भाई ये अब आगे तो कोई रास्ता नहीं। तो हिम्मत को फिर जमा कैसे किया? क्या ख़्यालात होते हैं जो कि हिम्मत को मुजतमع करते हैं? बड़ी अच्छी बात की है। जैसा कि सब लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि मैं भी एक स्पेशल पर्सन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ी हिम्मत दी है। टूट मैं भी जाती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मैं परेशान होती थी तो अम्मी से बात करती थी, तो अम्मी मुझे एक ही बात करती होती हैं कि बेटा अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई खास मुकाम रखा है ना, इसलिए तुम्हें आजमाइशों में डालता है। तो हमें जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं, कभी सेहत का मसला, कभी माली मसला, कभी दिल का सुकून, ये सब चीजें। तो तुम अपने रब से राब्ता कायम करो, अपनी हिम्मत को इकट्ठा करो। तो फिर जाके मैं ना नमाज के दौरान अल्लाह से बहुत बातें करती थी। तो फिर वहां पे मुझे एक सवाल का जवाब मिलता था कि अल्लाह ताला खुद फरमाती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। तो इसलिए कि जब हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं तो हमें रब नहीं मिलता, और जब हम रब से मोहब्बत करते हैं तो हमें सारी दुनिया मिल जाती है। बड़ी तो बड़ी ये जानने की जरूरत है। खूबसूरत बात कही आपने। और ये जो दुनिया को पहचानना है, यानी आपकी इस बात से मुझे एक ख़्याल ये भी आया कि हम बहुत दफ़ा कायनात से कहते रहते हैं, यानी यूनिवर्स से हम मुखातिब रहते हैं। हम कहते हैं कि हमें ये ऐसे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हम दुनिया से मुखातिब रहते हैं और हम दुनिया को पैगामात देते रहते हैं। अच्छा, दुनिया भी हमें पैगामात दे रही होती है। बाज़ औक़ात हमारे और दुनिया, हमारे और कायनात के दरमियान चैनलाइजेशन नहीं होती, यानी आपस में ना डायलॉग की फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होती। तो हम अपनी अपनी कहानी, अपना रोना, अपनी बातें तो सुनाते रहते हैं, पर जवाबी तौर पे वहाँ से जो मैसेजेस होते हैं ना वो हम रिसीव नहीं कर पाते, हमारा रिसीवर उस वक्त ऑन नहीं होता। तो क्योंकि हमारे दिल में वो माजरत के साथ आपकी बात काट दी मैंने। आप फरमाएं। आप बात मुकम्मल कीजिए। नहीं नहीं, आप प्लीज़ बात कीजिए, मेरी बात मुकम्मल थी जी। अच्छा, मैं ये आपकी बात बड़ी अच्छी है कि जब हम दुनिया को तलाश करते हैं तो फिर दुनिया जो है वो हम उनके रवैये मुख्तलिफ हमें आके तंग भी करते हैं। कोई अच्छा सलूक करता है, कोई बुरा, कोई अच्छी दुआ देता है, कोई बुरी दुआ देता है, कोई हमारी तरफ तवज्जो नहीं करता। तो जब हम दुनिया की तरफ जाते हैं तो फिर दुनिया तो हमें बहुत कुछ दिखाती है, लेकिन जब जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमारा वाकई ना ईमान यहाँ पे डगमगा जाता है कि हम अल्लाह से मांगने के बजाय लोगों से दस्ते सवाल दराज करते हैं, तो वो तो गलत है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया ना, मुझसे मांगो चाहे जूती का एक तस्मा क्यों ना, मैं तो इंसान की शारत से भी ज्यादा करीब हूँ। सूरह काफ में कहा गया है। और लेकिन ये चीजें और आप ये देखें कि ये कितनी कितनी ख़ास बात है कि दुनिया में हर किसी भी अमीर आदमी से आप कुछ एक दफ़ा कुछ हासिल करते हैं, 2 दफ़ा करते हैं, हर अगली दफ़ा उससे कुछ हासिल करने के बाद आपके अंदर झिझक भी पैदा होती है कि कहीं बुरा ही ना मना आ जाए लेकिन लेकिन ये वहाँ सही बात है। लेकिन वो जो उसकी ज़ात है, अल्लाह की ज़ात,
وہ اس سے نہ مانگنے پر وہ محسوس کرتا ہے کہ اچھا اس نے مانگا مجھ سے نہیں، یا یہ مجھ سے کوئی امید نہیں رکھتا، تو بالکل کیا یہ میری شان کو نہیں سمجھتا؟ تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور مہین علی آپ نے بڑا ہی اچھا اپنے خیالات کو ہم سے شیئر کیا. آپ کی باتوں میں نا ہمت ہے اور حوصلہ ہے اور امید ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت پرسکون رکھے اور مزید زندگی میں بہتری آپ کے پیدا ہو. تو آپ شریک ہوئی ہیں ہمارے ساتھ. آپ ضرور شو کے بارے میں جو آپ فیڈ بیک دیتی ہیں وہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ خوش رہیے، سلامت رہیے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے. بڑی عنایت. بہت شکریہ. اللہ آمین. اللہ بہت شکریہ. حافظ. اللہ حافظ. جی جہاں جی بہت ہی خوبصورت بات کری تھی مس ماہین جو ہے محسن صاحب کے. آزمائشیں، مشکلات، ظاہر ہے دنیا ہے، زندگی ہے، وہ تو آتی رہتی ہے نا. تو ایکچولی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اب ہم کامیاب ہوں گے، جی سرخرو ہوں گے، ہم آگے بڑھیں گے، یا پھر ہم ہمت ہار جائیں گے. جی 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 اور جیسے دوسری انہوں نے بات کی نا کہ ہمارے کچھ رویے ہیں جو کہ شاید ہمیں ان پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. جی جیسے انہوں نے پھر کہا کہ نا امیدی والا جو ایک ایلیمنٹ ہے اسے نہیں ہونا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے. اور یہ جو سرد رویوں کی انہوں نے بات کی نا محسن صاحب، جی جی بڑی میرے دل کو لگی کہ جب ہم افیکٹو کمیونیکیشن کے ساتھ آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے نا، تو پھر نہ تو ہم حامی بھرتے ہیں، نہ ہم کریکٹ کرتے ہیں، نہ ہم ساتھ دیتے ہیں، نہ ہم کوئی اپنا پازیٹیو رول پلے کر پاتے ہیں، بلکہ ہم بس خاموشی سے ایک ناگواری کے احساس کے ساتھ خاموش رہتے ہیں یوزلی. ایسے ہی. جی تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سرد رویے ہیں نا محسن جی صاحب، جی اس سے بھی تعلقات جو ہیں خراب ہوتے ہیں. جی 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 کیونکہ ہم ایکچولی جو بات پہلے کر رہے تھے کہ اپنے جو 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 بھی ہمارے فیلنگس ہیں، ہماری فیلنگس ہیں، ہمارے تھاٹس ہیں، جی ہم جب ان کو جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کو بیان نہیں کرتے جی افیکٹولی، وہ جو آپ نے بات کی جی افیکٹو کمیونیکیشن ہم نہیں جانتے، جی ہم بتاتے نہیں، بتا نہیں پاتے، اظہار نہیں کر پاتے. کئی دفعہ اس میں یہ امر مانے ہوتا ہے کہ بھی یہ جو ہے نا پتہ نہیں ہم بتائیں گے تو کیا ہو جائے گا. کئی دفعہ ہمیں بتانے کے لیے مناسب موقع یا الفاظ نہیں ملتے. جی جی کئی دفعہ ہم بتاتے ہیں اور ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی اور ہمارا بتانا پراپر پوری بات ہوتا نہیں. جی 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 کئی دفعہ دوسرا کسی ہری میں جلدی میں ہوتا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کوئی پہلے سے ڈسکشن کی، کوئی اپائنٹمنٹ سیٹ نہیں کی ہوتی. زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے. جی 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 ہم اچانک کسی سے فون کر کے یا اچانک کسی سے مل کے اپنی ایک ڈیٹیلڈ بات اور فیڈ بیک اس تک پہنچانا چاہتے جی ہیں. جی 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 اچھا کئی دفعہ جی محسن صاحب کوئی بیماری سے بھی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. جی دیکھیے جی ریسنٹلی ایک خاتون مجھے ملی، ایک پیشنٹ کی وائف، مطلب اب تو وہ ہمارے پیشنٹ ہیں، مگر جب ہمارے سے ملاقات ہوئی ان کی میرے سے، جی جی تو انہوں نے بتایا کہ میں تو کافی عرصہ ان سے صرف اس لیے ہی نہیں بات کر پاتی ہوں کہ یہ بولتے بہت ہیں، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، بس مجھے چپ کرائے رکھتے ہیں اور بات تو سنتے نہیں ہیں اور بات کرنے نہیں دیتے. تو دیکھیں یہ بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا لوڈ ون کہیں کسی تکلیف میں تو نہیں ہے، کسی بیماری کا شکار تو نہیں ہے. پریشر آف اسپیچ ہے بہت زیادہ، جی جی بہت زیادہ اگریسو بھی ہیں، اگر وہ بات نہیں کرنے دیتے ہیں جی تو یہ سیریسلی کوئی موڈ مزاج کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے آپ کی بات سے وہ بھی فیڈ بیک یاد آیا جو مجھے پچھلے دنوں ایک فیملی ممبر اسی طرح سے کسی کے بارے میں دے رہے تھے جی کہ وہ ہر وقت تو ڈپریس نہیں رہتے، وہ بہت دفعہ بہت اچھے موڈ میں بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا کیسا اچھا موڈ؟ تو کہنے لگے مثلاً وہ چرس تو پیتے ہیں جی لیکن اس کا انہیں جو ہے وہ کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا. کئی دفعہ وہ چرس پی کے گاڑی چلاتے ہیں اور اتنی جلدی وہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچنا ہوتا آپ ہے. نے سبحان اللہ نہیں کہا اس پہ. اچھا اس پہ وہ کہنے لگے کہ پھر جناب وہ ہم یہ ان کے مطلب نیفیو تھے، جی جی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم پھر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں ایسی شاپنگ کرائیں گے اتنی زبردست طریقے سے، تیزی سے. اچھا وہ سب پھر یہ نہیں انہوں نے، وہ ہماری خوشیوں کو بڑا خیال رکھتے جی ہیں، جی جی انہوں نے پھر جناب یہ نہیں سوچنا کہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے، جی 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 بالکل بالکل انہوں نے بے دریغ پھر پیسے جو ہے نا جتنے بھی. بالکل. اب یہ سادگی ہے نا جی محسن صاحب جی فیملی. اب کل بھی ایک فیملی ممبر جب یہ بتا رہے تھے نا کہ جی دل کے بہت اچھے دل کے بعد اچھے. دل کے بہت اچھے ہیں، مطلب کبھی نہیں اگر میں نے انہیں کہا کہ مجھے چاہیے جی 20,000 تو انہوں نے کہا 20 کیوں، تم یہ رکھو لاکھ. اور پھر جب یہ دیکھیں دل کے بہت اچھے ہیں، مگر جب مسائل بتانے پہ آئے تو انہوں نے جب ان کے بے تحاشا مسائل بتائے
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے محسن صاحب لیک آف اویئرنیس ہی ہے نا، لیک آف نالج، جب ہمیں رائٹ نالج نہیں ہوتا. اور اس لیے بھی کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جہارا کہ کسی کا اداس، پریشان، نا امید، مایوس، چپ ہونا، سلو ہونا، جی جی کہیں آئسولیٹڈ ہونا، جی 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 یہ سب کچھ تو ہمیں ڈپریسو سے فیز کی نشانیاں لگتی جی ہیں. جی 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 لیکن اسی کا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جانا، تیزیوں میں آ جانا، زیادہ فل آف ایکسائٹمنٹ کے ساتھ گاڑی تیز چلانا، بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا، رسکی فیصلے کرنا، جی یکدم سرپرائزز دینا، جی جی کسی کی طرف اچانک پہنچ جانا، جی یا کوئی اچانک محفل سجا لینا، یا رات دیر کے ٹائم پہ اچانک سے کوئی آرڈر کرنا جو کہ آن لائن ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو وہ خوشی سے بہت بھرا ہوا ہے. یہ تو اچھی بات، اس میں تو یہ تو ایک فل آف لائف ہے. جی. اچھا، انہی ایکشنز کی وجہ سے نا محسن صاحب یوزلی فیملیز پھر یہ سمجھ ہی نہیں پاتی، سوچ ہی نہیں پاتی کہ یہ تو ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ان کے خیال میں دیز آر دا رائٹ ایکشنز. لائک اف somebody is so much impulsive اور وہ بہت ہی شاپولک ہے یا انڈیسائسو ہوتا رہتا ہے، مگر ایک دم سے کبھی بہت کوئک ڈیسیژنس بھی وہ لے لیتا ہے، تو ان کے خیال میں یہ تو بہت اچھی بات ہے. ایٹ لیسٹ چلو شاپنگ تو کی نا، کیا ہے 10 سوٹ ہی تو لیے ایک ہی جیسے، تو یہ کوئی بات نہیں، شکر ہے لیے ہیں. یا کھانا کھا رہا ہے باہر سے ہی تو منگا کے کھا رہا ہے، کوئی بات نہیں، اگر کھا نہیں رہا بار بار منگا رہا ہے. تو اب کیونکہ ان کے نزدیک یہ ایک بڑی جو جسے کہتے ہیں نا وہ سائی آف ریلیف والا حالت ہوتی ہے، اور ان کے خیال میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے جب وہ کچھ کر نہیں پا رہا. میں نے ایسی ماں کو بھی پچھلے دنوں یہ کہتے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے، یعنی اتنا انٹیلیجنٹ 11 مہینے نہیں پڑھے گا، 1 مہینہ پڑھ کے تیاری کے ساتھ ایگزام دے گا اور پاس ہو جائے گا. وہ اس پہ خوش تھیں. اچھا، میں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے کہ 11 مہینے نہ پڑھنا اور 12ویں مہینے پڑھ کے ایگزام دے کے پاس ہو جانا، یہ ان کا جینیس ہونا، بہت زبردست ان کی میموری کا ہونا، انٹیلیجنٹ ہونا، یہ تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی پک بڑی اچھی ہے. اچھا، لیکن کیا یہ جو سسٹم ہے زندگی میں ہمیں 11th آور پر کچھ کرنے کا جو یہ ان کا رجحان ہے، کیا یہ فائدہ مند ہوگا؟ کیونکہ اسی پکچر نے بڑی پکچر بننا ہے نا. یعنی اسی ایگزام والا جو یہ پورشن ہے، اگر آپ اس کو جنرلائز کریں گے ان کی لائف پر، تو اپنی زندگی کے ہر 11ویں گھنٹے پر وہ اسی طرح زیادہ بزی نظر آئیں گے. تو ایسا زندگی میں تو نہیں ہوتا کہ ہر 11واں گھنٹہ آپ کو امتحان کی طرح، ایگزام میں اپیئر ہونے کی طرح کوئی موقع بن کے آئے اور آپ تیاری کر کے ایگزام دے پائیں. دنیا تو اپنے نظام سے، ردم سے چل رہی ہے. آپ کا ردم کوئی اپنا ہو سکتا ہے، پر دنیا کے یا اس کائنات کے ردم سے اگر وہ مس میچ کرے گا، مثلاً آپ راتوں کو جاگیں گے اور دن بھر سوئیں گے، تو دنیا کا ردم تو، سورج کا ردم تو مختلف ہے. تو ایسا کرتے 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 آپ جب سورج کی روشنیوں سے روٹھ جائیں گے تو روشنی بھی آپ سے روٹھ جائے گی نا. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ قدرت کا نظام بھی جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ردم سے میچ کریں. اگر آپ میچ نہیں کریں گے تو اس نے نہیں تبدیل ہونا. اس نے تو اپنے اسی جو قدرت کا ایک نظام ہے جس کے پیچھے بڑی حکمت اور دانائی ہے، تو وہ ایک انڈیویجول اگر اسے یعنی قبول نہیں کرتا تو یہ بھی ناقبولیت اس کو اسی کی زندگی میں ویلیو ایڈ نہیں ہونے دیتی. بالکل بالکل محسن صاحب. اچھا، ابھی آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں محسن صاحب جیسے یہ 5 AM کلب کی بات ہو رہی ہے نا، جی تو اب دیکھیے نا کہ دنیا میں وہی باتیں اب لوگوں کے بارے میں پریشان کن صورتحال کیونکہ سامنے آ رہی ہیں، بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں جس میں اوبیسٹی دیکھ لیں، ڈائبٹیز دیکھیں، ڈپریشن، ایون جیسے ہم نے پہلے پروگرامز میں بات بھی کی کہ جو چائلڈ ڈپریشن ہے اس کا ریشو بہت ہائی ہو رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو جو اب جو سیانے لوگ ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے وہ ہماری روٹین ہی ہے، ہماری روٹین اور ہمارا ڈسپلن ہے، اور اس کے علاوہ ہماری موڈ کی مینجمنٹ. محسن صاحب، یعنی آپ نے اتنی اہم بات کہہ دی کہ یعنی کہ یہ سارا کچھ کرا کے تو 5 AM کلب ہم نے بنا لیا. ہمیں پتہ سمجھنے لگ گیا کہ سمجھ میں آنے لگ گیا کہ 5 AM کلب ہے، یعنی اس کا مطلب ہے 5 بجے اٹھنا. لیکن اس کے پیرالل جو دوسرا مسئلہ ہے اس پر بھی روشنی ڈالیے جہاں آ رہا.
کہ اس 5 AM کلب کی ممبرشپ کے لیے کچھ لوگ سوتے ہی نہیں. ہاں ایگزیکٹلی محسن صاحب, دس از ویری کامن کہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو بس پھر نماز پڑھ کے ہی سوتے ہیں. جی تو آپ یہ بھی اوبیسلی آپ کو وہ پھر ریکوائرڈ رزلٹ تو ہرگز نہیں ملیں گے کیونکہ آپ کا موڈ ہی نہیں کنٹرول میں رہے گا. جی اچھا جب پھر جو لوگ 5 بجے کے بعد سوتے ہیں تو جب وہ ساری رات جاگیں گے اوبیسلی محسن صاحب تو وہ ہر وہ کام کریں گے جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. جی جیسے پھر انہیں بھوک لگے گی تو وہ کوئی جنک کھائیں گے یا کچھ بھی کھائیں گے تو وہ غلط ٹائم پہ کھائیں گے جس سے وہ فزیکلی پھر تھوڑا لیتھارجک ہوں گے, سلونیس آئے گی ان کے اندر, جی جس سے ان کا موڈ میں چینجز آئے گی. جی جب وہ دن میں سوئیں گے جبکہ سبھی لوگ اٹھ رہے ہوں گے جی اور دن میں سوئیں گے تو اس سے ان کی ایکٹیویٹیز اوبیسلی بالکل نہیں ہوں گی. اچھا اسی بندے کا بل بھی جو ہے نا وہ لیٹ ادا ہوگا. جی اسی کی جو ہے نا وہ ڈیٹس جو ہیں بل کی یا باقی چیزوں کی ایکسپائر ہوں گی کیونکہ یہ جب دیر سے اٹھے گا تو بینک بند ہو چکے ہوں گے. جی اس کا جو ہے وہ اس کے اکثر کاموں میں کیونکہ آفیسز تو دن میں زیادہ تر کام کرتے ہیں نا. جی جی یہ الگ بات ہے کہ اب ہم نے راتوں کو بھی آفیسز کھولنا اور شروع ایسے یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اکثر گلے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اوبیسلی جب وہ محسن صاحب انرجیٹک ہوتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں, تو تب تک وہ لوگ جو کہ واقعی جن کا دن بڑا ایک فنکشنل ہوتے ہیں دن میں اور انہوں نے بہت پروڈکٹیولی اسے گزارا ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے. اگر یہ بندہ لیٹ اٹھ کے بہت دیر سے تیار ہو کے 2 بجے ایک آفس نے بند ہونا ہے تو یہ 1:45 بجے پہنچے گا تو یہ کوئی کیا قطار میں لگنا چاہے گا؟ نہیں, یہ تو اس میں جا کے لڑے گا, یعنی یہ وہاں بھی شور مچائے گا کیونکہ اس نے پیچھے اپنی نیند کا خیال نہیں رکھا اور اس کے خیال میں یہ جب لیٹ اٹھا ہے تو ایکچولی یہ بھی اسے اٹھنا پڑا ہے. جی 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 تو اور پھر گاڑی کیسے بھگائے گا, گاڑی کیسے بھگائے گا, جی یہ آفس میں کیسے پہنچے گا, وہاں کے عملے سے کیسے بات کرے گا, دوسرے لوگ جو کھڑے ہیں ان سے کیسے بات کرے گا. آپ دیکھیں کہ اس ساری خرابی کے پیچھے جو آپ کا دیر سے سونا اور دیر سے جاگنا, صرف اور صرف اس بات کو ہی لیجئے تو یہ جو بے چینیاں ہیں, یہ جو ہم لوگ بہت زیادہ بے چینیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں, تو اسی کا نتیجہ وہ جیسے آپ نے گاڑی چلانے کی بات کی, ایکسیڈنٹس بھی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے محسن صاحب, کیونکہ آپ کے اندر پھر ایک جلدی ہوتی ہے. آپ وہ کرائٹیریا جو بھی آلریڈی جو ڈیولپڈ ہے, جو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا, اسے میٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ایز سون ایز پاسبل. اور اس کے بعد دیکھیں جو بہت زیادہ ہم کیونکہ ہم جو روٹین میں اپنی جن فیملیز اور کلائنٹس پیشنٹ سے ملتے ہیں تو یہی مسئلہ بہت زیادہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ ایسے لوگ جو ساری رات سوتے ہیں, ساری رات جاگتے ہیں, دن میں لیٹ اٹھتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں اور پھر رات کو جب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان کو بھی کوئی پھر بہت پروڈکٹیو انسان سے ملاقات نہیں ہوتی. ان کی ملاقات زیادہ اٹھنا بیٹھنا پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو لائک مائنڈیڈ ہوں گے. اچھا اب یہ لائک مائنڈیڈ کی آپ نے بات کی تو اس میں ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ جب کسی ایک کی روٹین خراب ہوتی ہے نا, جب کوئی ایک رات تو وہ اکیلا نہیں جاگے گا, obviously وہ دوسرے کو بھی جگائے گا, بالکل دوسرے فیملی ممبر کو بھی جگائے گا, پھر دوسرا فیملی ممبر اکیلا نہیں جاگے گا. پھر گھر میں اگر کوئی سپورٹ سٹاف ہے, کوئی ہیلپر ہے تو وہ اس کو بھی جگائے گا کیونکہ اس کو بھی تو چائے پانی بھی تو اس وقت چاہیے نا. جی بالکل وہ اس کو بھی جگائے گا. بالکل, اور اسی طریقے سے پھر پورے گھر کا نظام بھی خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ صرف آپس میں نہیں جاگیں گے, پھر وہ کسی کو فون بھی کریں گے. ہاں بالکل, فون کریں گے اور اس کے بعد اگر کوئی فون نہیں اٹھائے گا تو وہ گلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے, یا آپ کا فون کسی کو جگائے گا. اچھا اب یہ جو سارا کچھ ہوگا تو اس سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جو ارد گرد والے لوگ ہیں, میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جس میں کوئی بھائی یعنی جیسے مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک پیشنٹ کا علاج کیا تو اس میں اس بھائی نے کہا کہ یہ جب بھی مجھے فون کرتا ہے رات کے 3 بجے کرتا ہے. تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ 3 بجے اس کے اندر جو جائیداد کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں, یعنی نشہ کر کے, اور پھر رات کے 3 بجے وہ بھائی سے لڑنے کے لیے فون کرتا تھا. تو ان صاحب نے اپنے بھائی کی جو بیماری ہے نا وہ اس رویے سے پہچانی. جی بالکل محسن صاحب, اور اکثر جو کانفلکٹس ہیں وہ بھی رات میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ دن میں تو سو کے گزر جاتا ہے, شام کو انرجیز کچھ بہتر ہوتی ہیں, رات میں کوئی سبسٹنس یوز, کوئی اسموکنگ, کوئی الکوہول یا اور کچھ نہیں تو آپ کا نان کیمیکل ایڈکشن جو ہے محسن صاحب, جس میں گیمبلنگ ہے, آن لائن کچھ گیمز ہیں, وہ سب آ سکتا ہے.
اور جب یہ آتا ہے تو وہ آبویسلی آپ کے موڈ کو مزید یا بہت بہتر کر دے گا یا بہت خراب کرے گا. کیونکہ اگر وہ مصنوعی طریقے سے آپ کے موڈ کو اٹھائے گا تو اس نے تھوڑی دیر بعد اثر اس کا ظاہر ہو کہ اس نے گرنا بھی ہے گرنا موڈ تو میں. ہے بالکل اور وہ گرنا وہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ وہ پہلے تھا, وہ اس سے ذرا اور نیچے گہرائی میں گرے گا کیونکہ وہ زور سے نیچے آئے گا. اور وہ جو نیچے گرنا ہے وہ اس کو پھر بھاتا نہیں ہے, تو وہ اس کو مزید واپس اٹھانے کے لیے پھر وہ مزید دوبارہ سے کسی سبسٹنس کا دوبارہ یوز کرے گا. وہی ویشیس سائیکل, ویشیس سائیکل ہے, وہ جو گیمبلنگ ہے اس میں مزید انویسٹ کرے گا. اور آہستہ آہستہ پھر محسن صاحب جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر معاملہ جو اخیر والا ایک ہے نا ہٹ باٹم ہونا, ہٹ باٹم, اس میں پھر فیملی کو لگتا ہے کہ ہنتے اندہ علاج ہی کرانا پڑنا ہے. کیونکہ اس وقت تک وہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا. تو آپ جب بہت کچھ لٹا چکے ہوتے ہیں تو پھر جو ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے وہ تو ہو ہی سکتا ہے, پر یہ اس سے پہلے کم کوششوں سے, کم محنت سے زیادہ اچھے نتائج پیدا ہو سکتے تھے, وہ جب اشارے مل رہے تھے کہ یہاں مسائل ہیں. بالکل. اور تبھی تو محسن صاحب یہ ہے کہ جو روٹین ہے جن گھروں میں فالو کی جاتی ہے وہاں پہ ایسا ہرگز نہیں ہم کہتے کہ مسائل نہیں آتے ہوں گے, مسائل آتے ہیں لیکن ساتھ کے ساتھ حل بھی ہو جاتے ہیں. اور اگر نہیں حل ہوتے تو حل کرنا ان کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل پھر رہتا نہیں ہے. ایسے ہی. تو ابھی ہم ایک لیں گے بریک, واپس آئیں گے تو اپنے اس شو کے لاسٹ سیگمنٹ پر اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں گے. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز, آپ دیکھ رہے ہیں ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیوز سے. اور جناب یہ ہے اس شو کا آخری سیگمنٹ جس میں ہم آپ کے کومنٹس کو شامل کیا کرتے ہیں, اور آپ کے کومنٹس کا بہت شکریہ جو کہ ہمیشہ ہمارا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں, اور یہ سلسلہ آپ کا جو ہماری انکریجمنٹ کا ہے یقیناً ہمیں توانائی بخشتا ہے. جہاں آپ کے پاس بالکل, میں تو محسن صاحب پروگرام کے شروع سے ہی جتنے بھی کمنٹس ہیں ان کو پڑھی ہوتی ہوں, اور میری کوشش ہے کہ ہم سب کو شامل کریں. جیسے ندیم اقبال صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت شاندار پروگرام. ندیم اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی. روحان علی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم آپی, نائس پروگرام. یہ آپ ہی کو کہا نا, آپ ہی نے ہی آپ کا میسج بھی پڑھ دیا. چھوٹے بھیا بہت شکریہ. شبیر باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوب محسن صاحب, یو بوتھ آر کنڈکٹنگ دس پروگرام ان دا بیسٹ پاسبل مینر, اسٹے بلیسڈ اینڈ کیپ ایجوکیٹنگ اس, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. یاسر عرفات کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ ڈسکشن. تھینک یو سو ویری مچ یاسر صاحب. سلیم ملک صاحب کہہ رہے ہیں گڈ ٹاک. سلیم ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا نام سن کے وہ کھلاڑی بھی یاد آ گئے جو پاکستان میں مڈل آرڈر بیٹسمین تھے, اور بہت ہی, آپ کو یاد ہے؟ نہیں مجھے نہیں یاد. نہیں پتا؟ نہیں. لو, سلیم ملک جو ہیں, ہاں سلیم ملک مجھے جوید میاں کے ساتھ ہوتے. ہاں جی, اور ان کی ایڈن گارڈنز کیلکٹا کی جو ایک اننگ تھی, وہ جن کو یاد ہے وہ ان کو یقیناً یاد ہی ہوگی. سلیم ملک صاحب نے جرمنی سے میسج کیا ہے. اچھا, یہ جو میسج اچھا 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 جی جی اچھا, یہ اب آپ نے علاقہ لیا تو پھر تو یہ ہمارے وہ دوست ہوئے سلیم ملک صاحب. بالکل وہی آپ کے خاص دوست جو ہیں. میں نے اسی لیے میں نے کہا آپ نے جرمنی کا حوالہ دے دیا, میں نے دیا اس لیے. جی. سلطان ثاقب بلوچ صاحب نے آج شعر نہیں لکھ کے بھیجا, اچھا, مگر وہ کہہ رہے ہیں بہت عمدہ گفتگو. بس اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری, وگرنہ شعر میرا کیا ہے, شاعری کیا ہے. واہ 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 واہ. اویس میر صاحب کہہ رہے ہیں جی حضرت انسان صرف اچھے کی تلاش میں ہی رہتا ہے لیکن ہر طرح کے حالات بن سکتے ہیں. حضرت اویس میر بہت شکریہ. جی. اچھا, اجمل خان صاحب کہہ رہے ہیں بہت اعلیٰ گفتگو, بہت ہی اعلیٰ گفتگو کرنے کا انداز. اجمل خان صاحب آپ کو کامنٹ کرنے کا ہنر کس نے سکھایا؟ ہاں بہت ہی اعلیٰ کمنٹ. جی ہے نا جی جی جی. اچھا, اویس میر صاحب پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صداقت صاحب کہتے ہیں کہ پرفیکشن کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے, جی, بس اپنا اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی جی. اچھا, علی شیخ عثمان کہہ رہے ہیں نائس شو. بہت شکریہ علی عثمان شیخ یا شیخ, بہت شکریہ. پرنس حمزہ کہہ رہے ہیں نائس شو. بہت شکریہ پرنس. عدنان غفور کہہ رہے ہیں جی, Your beauty is matched by your intelligence and personality which is truly captivating. آپ کے لیے کہا ہے, اب میرے لیے ہی کہا ہوگا. بہت شکریہ عدنان آپ کا. اچھا, اب یہ پتہ نہیں نسوار حسین ہے یا نروار حسین ہے. نرور محسن صاحب. ہاں نہیں, آپ نے تو نسوار
یعنی بول دیا؟ بس ہم سوری، اچھا انہوں نے نیچے ڈاکٹر اعجاز لکھا ہوا ہے. اچھا شاید یہ آئی مین ان کو مس کر رہے ہوں گے. ڈاکٹر اعجاز ہمارے بڑے، آپ کو پتہ ہے نا. ڈاکٹر اعجاز تو آپ کو پتہ ہے کہ Competent براڈ کاسٹنگ میں ہاں، بھی ان کا بہت بڑا نام، اور بالکل. وہ اسلام آباد میں ڈاکٹر اعجاز قریشی کو بہت لوگ چونکہ اسکرین پر بھی دیکھتے رہتے ہیں. وہ ہمارے اسلام آباد ولنگ ویز سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں. جی جی. اور ان کو ان کی ویڈیوز اور ان کا کام، اور ڈاکٹر صداقت علی صاحب کا جو یو آسک فار اٹ ہے نا، جی جی یہ ایکچولی شروع جو ہوا تھا تو ڈاکٹر اعجاز قریشی اس کے ہوسٹ تھے، جی اور وہ بالکل. سینکڑوں ویڈیوز یہاں یوٹیوب پر، فیس بک پر وہ سرکولیٹڈ ہیں. جی 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 بالکل محسن صاحب. اچھا امبرین افضال جی کہہ رہی ہیں ونڈرفل پروگرام، نائس شو. امبرین افضال بہت بہت شکریہ، جیتی رہیں. محمد عثمان مانی کہہ رہے ہیں بہترین گفتگو، بہترین پروگرام، بہترین میزبان. بہترین کمنٹ ہاں محمد عثمان وانی کا، ہاں. بہت شکریہ. محمد جمیل کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ ویڈیو. بہت شکریہ محمد جمیل. آپ نے جو ایکسیلنٹ ویڈیو کہا نا، تو اس میں چونکہ یہ آج کل تو جو چیزیں نشر ہوتی ہیں لائیو بھی، تو وہ بھی رہ جاتی ہیں. جی تو یہ یقیناً یہ ویڈیو اپنی جگہ پہ رہے گی. مختلف اس کی آپ جو کلپس ہیں وہ بھی دیکھیں گے. مختلف چینلز پہ جاتی ہے. ہمارا ولنگ ویز کا جو فارم ہے، یو آسک فار اٹ، آپ شو بھی اسی چینل سے دیکھتے ہیں. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز بھی آپ اسی چینل سے دیکھتے ہیں. لیکن پھر اس کے کلپس آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ وہ دیکھتے ہیں ولنگ ویز پاکستان کے یوٹیوب چینل پر، جی جی ولنگ ویز کا فیس بک کا پیج، ولنگ ویز کا انسٹاگرام، اور ولنگ ویز کا ٹک ٹاک، اور بھی یعنی جہاں جہاں سوشل میڈیا وہاں وہاں ہم. جی بالکل محسن صاحب. اور ہر جو بھی پروگرام ناظرین ہمارے دیکھیں گے جو کہ ولنگ ویز کے فورم سے ہے، بلکہ ادر دن محسن صاحب پروگرامز جو ہمارے باقی بھی جیسے سیشنز ہوتے ہیں، جیسے اسٹیک ہولڈر سیشن ہے، تو اس کی بھی جو بھی کلپس ہیں، تو کوشش تو ہماری یہی ہے کہ جو چیز ہم خود سے سیکھ بھی رہے ہیں ڈاکٹر صداقت کی زیر نگرانی میں، یا جو ریسرچز ہیں جو یہاں پہ جیسے ہم جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہم اپنے ویورز تک بھی پہنچائیں. ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے گھر بیٹھے آپ اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں، صرف ان باتوں پہ عمل کر کے جو ہم آپ سے کرتے ہیں. یہ باتیں آپ آج شام بھی سنیں گے 7 بجے. ڈاکٹر صداقت علی کا شو یو آسک فار اٹ ہر سیٹرڈے کو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، اور اس شو سے نہ صرف آپ بلکہ ہم سب بھی مستفید ہوتے ہیں. سو آج سیٹرڈے ہے، آج دن میں ہمارا یہ آپ کے لیے شو پریزنٹ ہوتا ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز، اور سیٹرڈے کی شام ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو پریزنٹ کرتا ہے وہ شو جو کہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، ڈاکٹر صداقت علی کا شو یو آسک فار اٹ. سو رہیے گا ساتھ ساتھ، آج شام 7 بجے ٹیون کیجیے گا اور اپنی زندگی میں ویلیو ایڈ کیجیے گا. جہارا آپ کے جن لوگوں کے آپ نے کامنٹس پڑھے، جی یہ بڑے خاص ہمارے کرم فرما دوست، ان سب کا بھی بہت شکریہ. اور بھی بہت سارے مسلم کمنٹس جو کہ لائیو اسٹریمنگ میں ایٹ ٹائم نا مس بھی ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم بعد میں ضرور پڑھیں گے. جی، اور نیکسٹ پروگرام میں اگر رہ بھی گئے تو ضرور ہم شیئر بھی کریں گے. اور اس پر ہمارا جو لائک کا ریئیکشن ہے یا لو کا ریئیکشن ہے، وہ بھی یہ تصدیق کر دے گا کہ ہم نے آپ کے ہر کامنٹ کو رجسٹر کیا. بالکل. اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اور انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے سیٹرڈے کو دوپہر 1 بجے اسی شو پر، اسی چینل پر. رہیے گا ساتھ ساتھ، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. آپ کے لیے ڈھیر ساری دل سے دعائیں. سکھی رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں. آمین. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ ناصر. اللہ حافظ.